अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद मैं करती हूँ कि आज तो सभी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे और खुशियाँ भी मना रहे होंगे। कल की एपिसोड में तो आपके दिल में ठंड पड़ गई माशाल्लाह से। इज़त साहब को 2-2 चमाट पड़ गए हैं, एक अपने अब्बा से, दूसरे जान से प्यारे मामू से। वही मामू जिन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया कि मामू के बलबूते पर ही वो कहाँ से कहाँ पहुँचा और फिर उसी मामू के विला में जो है ना, उसने पानी छोड़ के उसको तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया। मतलब सबरीन से जिस जो मोहब्बत का दावा था इज़्ज़त का, उससे इतनी शदीद नफ़रत कि उसे नुकसान पहुँचाने के लिए उसने अपने सगे मामू को भी नुकसान पहुँचा दिया। मतलब सम टाइम्स इंसान कितना खुदगर्ज़ हो जाता है अपने मफ़ाद के लिए। जिस पैसे के लिए उसने ये सब कुछ किया, आबिश तो वैसे भी उससे शादी किसी भी सूरत करना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ़ उसने सबरीन को नीचा दिखाने के लिए इज़्ज़त से मंगनी की थी और अब तो इज़्ज़त कंगाल हो गया है। अब क्या होगा इज़्ज़त का? और इंसान जो है ना, जो बोता है उसको काटना ही पड़ता है। आप लोग इतना ज़्यादा जज़्बाती हो रहे थे, कब आएगा वो वक़्त, कब आएगा? अब आ गया है वो वक़्त, तो अच्छे-अच्छे कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अब तो बहुत अच्छे कमेंट्स होने चाहिए। वही 20-30 कमेंट्स होते हैं एपिसोड के और एपिसोड ना लगाओ तो 200 मैसेजेस आ देते हैं, ठीक है? ये पूछने के लिए एपिसोड क्यों नहीं लगाई? लेकिन एपिसोड पे रिव्यू देने के लिए हाथ नहीं चलते आप लोगों के। 200 मैसेजेस रिसीव हो जाएँगे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, बहुत सारे वेज़ हैं इसमें। उन सब मीम्स के थ्रू जो है ना सारे मैसेजेस आ जाएँगे कि जी आपने एपिसोड नहीं लगाए। लेकिन अगर बात आएगी रिव्यू की तो सारे जो है ना टुंटे हो जाएँगे आप लोग। किसी के भी हाथ नहीं चलेंगे और एपिसोड लाइक करने की बात करें तो वही 100 150 लाइक्स एपिसोड के ऊपर, जबकि व्यूज़ 2000 3000 4000, हत्ता कि पहली एपिसोड पे 10 के व्यूज़ हो गए। लेकिन लाइक्स की तादाद भी देखिएगा, कमेंट की तादाद भी देखिएगा आप लोग। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, अच्छे से रिव्यू नहीं देंगे तो फिर भूल जाएँ आप नॉवेल को। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ? इतनी मुश्किल लगती है, 3-3 घंटे लगते हैं एक एपिसोड बनाने में, वॉइस डब करने में। खुद आप लोग करें ना 25-25 मिनट वॉइस डब, फिर आपको लग पता जाए और एक दिन में 5-5 एपिसोड आप लोग वॉइस डब करें ना, तो लोग आपको सईद भाई बुलाना शुरू कर देंगे सच में, कसम से। और क्या कहना चाहिए, जल्दी से जाके आप लोग एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएँगे। लेकिन अगर आप अच्छे रिव्यूज़ नहीं देंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना फिर मैं 2-2 3-3 दिन वीडियो ही नहीं दिया करूँगी और फिर एक ही एपिसोड दिया करूँगी तरसा-तरसा के फिर। बाकी जो जिस तरह से करती है ना बाकी, उसी तरीके से करूँगी। नॉवेल का नेम है रोज़ान ज़िंदा, एपिसोड नंबर 32, राइटर है इसकी रक्स बिस्मिल। वो भूल गया कि वो क्या करने वाला था। पता नहीं कितने लम्हे, कितने मिनट गुज़र गए। अचानक फ़ोन की बेल ने माहौल की सहरंगेज़ी को तोड़ा। सबरीन बेइख्तियार अपने हवासों में वापस आई और उसे ज़ोर से धकेला। इस बार शहज़ाम ने भी उसे छोड़ दिया। सबरीन ने अपना जलता वजूद जल्दी से उससे दूर किया। हेलो, उसकी आवाज़ में हल्की-सी मदहोशी और कँपकँपाहट उतर आई थी। शहज़ाम ने उसकी आवाज़ सुनकर बेइख्तियार उसे देखा। कितनी दिलकश आवाज़ थी। जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही आवाज़ खूबसूरत थी। पहले क्यों ना उसने ये बात नोट की? हाय! दूसरी तरफ फ़ोन पर वलीद गर्जेदी था जो परेशानी से पूछ रहा था कि वो क्यों अभी तक नहीं आई। उसने सबरीन के लहजे की कपकपाहट नोट नहीं की। "सब्बी, तुम आधे घंटे से वॉशरूम में हो, अभी तक क्यों नहीं आए?" "आधे घंटे से?" सबरीन शॉक्ड हो गई। क्या वो शहज़ाम के साथ आधे घंटे से है? उसे पता ही नहीं चला। ओह! अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। सबरीन ने दूसरी तरफ से बात सुने बगैर जल्दी-जल्दी फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटकर जैसे ही मुड़ी, शहज़ाम के पहाड़ जैसे वजूद से टकराते-टकराते बची। दोनों की नज़रें एक साथ उठी और मिल गई थीं। एक की आँखों में हैरत थी तो दूसरे की आँखों में अजीब-सी चमक। सबरीन को ऐसा लगा जैसे पूरे जिस्म का खून सिमटकर उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया। वो शर्म से सुर्ख हो रही थी। शहज़ाम बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था
جو وہ کسی عورت کو شرماتے ہوئے روبرو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا ہر رنگ اس کی ذات سے منسوب تھا۔ یہ بات اسے خوشگوار لگی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بالآخر شہزام کے دل فریب ہونٹوں نے حرکت کی۔ کیا واقعی تمہارا پیٹ خراب ہے؟ صبرین کی حیا سے بھاری پلکیں پل بھر کو اٹھی تھی۔ اسے دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے خود کو اور تکلیف دینا نہیں چاہتی، نہ ہی تم کو تنگ کرنا چاہتی ہوں۔ تم بھی مجھ سے تنگ ہو، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے طلاق دو۔ اس کے انداز میں ضد ہی ضد تھی، جس سے شہزام چراغپا ہو گیا۔ اسے سختی سے خود کے قریب کر کے کرایا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے دھمکی دو؟ شہزام کو تو اس کے لفظوں سے ہی آگ لگ گئی تھی۔ کچھ پل پہلے کے خوبصورت احساس کو صبرین نے کیسے سنگ دلی سے روندا تھا۔ اب وہ غصہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بے عزتی ہوگی کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر سر اٹھا کر بے شرمی سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ یہ ایک مرد کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس نے بری طرح اسے شکنجے میں دبوچا تھا، اتنی سختی سے کہ صبرین اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی، آنکھیں تکلیف سے نم ہو گئی۔ صبرین یزدانی، کان کھول کر سنو، اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچا بھی تو تمہیں اس کی بہت دردناک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ صبرین دنگ رہ گئی، پھر بھی وہ اس سے ڈری نہیں۔ مانتی ہوں تم ایک کامیاب وکیل ہو، مجھے ہرانے اور میری ریپوٹیشن تباہ کرنے کے تمہارے پاس ہزار ہتھ کنڈے ہوں گے، لیکن یہ میرے لیے اب بیکار ہے، کیونکہ میری ریپوٹیشن تو کافی وقت پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، اور قانون یقیناً یہ نہیں کہتا کہ شادی میں چیٹنگ کرنا غیر قانونی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھورا۔ یہاں بات پراپرٹی کی بھی نہیں ہے، جو شادی کے بعد ہم میں سے کسی ایک کو حاصل ہو تو یہاں ایسی کوئی بحث ہی فضول ہوگی۔ نہ میرے پاس دولت ہے، نہ ہی شہرت ہے۔ بتاؤ اب کیا برا کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے فخریہ انداز میں گھورا۔ شہزام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی نادانی پر دل کھول کر ہنسے یا غصہ کرے۔ کس نے کہا کہ تم نے قانون نہیں توڑا؟ شادی کے بعد اگر بیوی شوہر کی مرضی کے خلاف کام کرے تو سزا کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو نشہ آور چیز پلا کر ساتھ سونے پر مجبور کرے تو سزا مل سکتی ہے۔ اسی لیے اگر میں چاہوں تو تمہیں 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، جادو بھری لیکن خطرناک آواز میں، سرگوشیانہ انداز میں لفظ بلفظ وارننگ دے رہا تھا۔ سمرین صبرین منجمد ہو چکی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو۔ صبرین نے جیسے خود کو تسلی دی۔ اسے ساکت کھڑا دیکھ کر وہ مانی خیزی سے مسکرایا۔ ایسا لگتا ہے تم بالکل بھی قانون نہیں جانتی۔ تم میرے ساتھ ہی یہاں سے چل رہی ہو۔ اگر تم نے ولید زردیزی کے ساتھ پھر کبھی ڈنر کیا یا گئی تو یاد رکھنا میں سیدھا کورٹ سے لیٹر تمہاری آفس کے ایڈریس پر بھیج دوں گا۔ شہزام سرد انداز میں مسکرایا اور اس کا ہاتھ زبردستی اپنی گرفت میں لیا اور اسے ریسٹورانٹ سے باہر کھینچ کر لے جانے لگا۔ شہزام شیز کی کار کے قریب کھڑا شیز کا انتظار کرنے لگا، لیکن شیز تھا جو ابھی تک ریسٹورانٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کچھ پل ہچکچایا کہ اسے کال کر کے بلائے یا نہ بلائے، یہ سوچ کر جیسے صبرین کا ہاتھ چھوڑ کر شیز کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ صبرین موقع سے فائدہ اٹھا کر بس اسٹاپ کی طرف گئی۔ وہیں رک جاؤ صبرین۔ شہزام اس کے پیچھے چیخ کر پکارا لیکن وہ نہیں رکی۔ شہزام لاشعوری طور پر اس کے پیچھے لگا۔ صبرین بس میں چڑھ چکی تھی۔ شہزام بھی اس کے پیچھے چلتی بس میں چڑھ گیا۔ ارے ارے، ایسے کیسے آپ چڑھ گئے؟ پلیز کرایہ دیں۔ ڈرائیور نے اسے دروازے پر ہی روک کر کرایہ مانگا۔ سوری، میرے پاس کیش نہیں ہے، شہزام نے بے بسی سے کہا اور صبرین کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ لیکن صبرین تھی کہ منہ پھیرے دوسری طرف نہار رہی تھی، جیسے اس کا شہزام سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ کیا آپ کے پاس ٹریول پاس ہے؟ ڈرائیور نے پھر سے شہزام سے پوچھا۔ شہزام نے بے بسی سے کہا،
نہیں، میرے پاس ٹریول پاس نہیں، کیونکہ اسے کبھی بس میں سفر کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے ناگواری سے اس سوٹڈ بوٹڈ امیر نظر آنے والے شخص کو دیکھا۔ اگر آپ کے پاس کرایہ اور پاس نہیں تو پلیز اتر جائیں۔ دیکھنے میں تو کوئی فلم سٹار لگ رہے ہو، لیکن بس میں سفر کے لیے جیب میں کرایہ تک نہیں۔ اس نے اسے تیکھی نظروں سے اوپر نیچے گھورا۔ شہزام آج سے پہلے اتنا شرمسار کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے صبرین کو دیکھا، جو سن کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، میرا کرایہ دو۔ اس نے صبرین کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ صبرین ایسے ہو گئی جیسے سنا ہی نہ ہو، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ شہزام کو رہ رہ کر اس کی اداؤں پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ عورتوں کو اس حسین فلموں کے ہیرو نظر آنے والے نوجوان پر ترس آیا تو ان میں سے ایک عورت بول اٹھی، میں آپ کا کرایہ دے دیتی ہوں۔ اس پر ساتھ والی بھی بول اٹھی، میں بھی دیتی ہوں، میرے پاس بس کارڈ ہے۔ شہزام اس قدر رش میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر صبرین کو مدد کے لیے پکارا۔ ہنی، اب ناراضگی ختم کرو۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا۔ پلیز ادھر آ کر میرا کرایہ تو ادا کرو۔ کب سے کھڑا ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ شہزام کے اتنے پیار سے بلانے پر صبرین کو ایک ساتھ 10 نظروں نے گھورا تھا۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں حسد کی جلن تھی تو کچھ بڑی عمر کی عورتوں کی آنکھوں میں بلا کی ستائش تھی۔ صبرین تو دنگ رہ گئی۔ شہزام صرف کچھ لمحے پہلے ہی بس میں سوار ہوا تھا اور آتے ہی کتنی ساری عورتوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ اس پر چل کر صبرین نے پیر پٹکے۔ بالکل نہیں جانتی۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا کر منہ پھیر لیا۔ ہنی، تم گھر میں مجھ پر چلا لینا یار، باہر کیوں لڑ رہی ہو؟ کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ کیا سوچیں گے یہ لوگ کہ میاں بیوی باہر آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اس کے قریب آ کر کہا، یہ تمہاری بیوی ہے؟ ایک مرد نے اٹھ کر پوچھا، جس پر شہزام نے جیب سے ایک فولڈڈ پیپر نکال کر اسے کھول کر دکھایا۔ یہ اس کا نکاح نامہ تھا۔ میں یہ نکاح نامہ ساتھ لایا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ میری بیوی ہے جو مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ نے صبرین کو ناگواری سے گھورا۔ لڑکی، تم بہت ہی کوئی اڑیل گھوڑی لگتی ہو۔ ہم سب دھوکا کھا گئے۔ اس کی بات پر ڈرائیور نے بھی اسے جھڑکا۔ دیکھیں مس، جلدی سے اپنے شوہر کا کرایہ دیں، لڑائی گھر جا کر کرنا۔ یہ بس ہے، تم دونوں کے لڑنے کی جگہ نہیں۔ دو عورتیں آپس میں ان دونوں کو دیکھ کر سرگوشی کرنے لگیں۔ کتنا حسین شوہر ہے اس لڑکی کا، پھر بھی نخرے دیکھو۔ کچھ لوگ واقعی بہت ناشکرے ہوتے ہیں۔ صبرین تو یہ سن کر جیسے حواس ہی کھونے لگی۔ شہزام پاگل تھا کیا، جو اپنا نکاح نامہ تک جیب میں لایا تھا؟ پھر مارے باندھے اس نے غصے سے پرس سے پیسے نکالے اور کرایہ ادا کیا۔ ساتھ ساتھ گھوریاں بھی جاری تھی، جس کو شہزام نے مسکین سی صورت بنا کر مزہ لیا، ساتھ ہی ایک آنکھ بھی ونک کی۔ پھر قریب ہو کر اس نے اپنا ایک بازو اس کی پتلی کمر کے گرد لپیٹ کر اس کے ساتھ اس کے کان میں مقناطیسی لہجے میں سرگوشی کی۔ تھینک یو جان۔ اس کی گرم گرم سانسیں صبرین کے کان کی لو کو چھو رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں شہزام کی حد درجہ قربت سے صبرین شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایسے لائنز پڑھنا مجھے اتنا برا لگتا ہے۔ رومانٹک لائنز پڑھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے زیادہ تر میں ناولز میں سے کٹ کر دیتی ہوں۔ بے بسی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا کرتی؟ دانت پیس کر دل ہی دل میں اسے گالیاں دی۔ بھاڑ میں جاؤ تمہارے ساتھ۔ شہزام پھر سے کان میں گنگنایا۔ صبرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا اس نے اس کی سوچ پڑھ لی؟ لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ بڑبڑاہٹ جو بولی تھی شہزام نے قریب ہونے کی وجہ سے سن لیا تھا۔ وہ تنک کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہزام بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ صبرین نے اسے نظر انداز کر کے خاموشی سے ولید کو میسج بھیجا، سر معاف کیجیے گا، میری آنٹی اچانک ہی آ گئی تھی،
اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ شہزام نے قریب ہونے کی وجہ سے میسج پڑھ لیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ نہ فقط صبرین نے اپنا واٹس ایپ نام بدلا تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں ہی ایک غیر مرد کو میسج بھیجا تھا، جیسے اسے واقعی میں اپنے شوہر کی پرواہ نہ ہو۔ اور یہ بات شہزام کو ہضم کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ یہ تم اپنی آنٹی سے کب ملے؟ کیا تم اب بھی یزدانی فیملی سے رابطے میں ہو؟ شہزام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ صبرین یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، لب بھینچ کر اسے گھورا۔ آنٹی فلو ایک بیماری کا نام ہے، اینٹی فلو، سمجھے؟ اب آگے اور سوال مت کرنا، اس نے وارن کیا۔ شہزام جو بڑے اعتماد سے آج تک سمجھتا آیا تھا کہ اسے ہر چیز کا علم ہے، اس بات پر مات کھا گیا، ہلکے سے کھانسا۔ مطلب یہ کہ تم جھوٹ بولنے میں ماہر ہو بیوی؟ میں تمہارے منہ سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی شہزام۔ صبرین کچھ دور ہٹی۔ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ میں یہاں سے سیدھی آفس جاؤں گی۔ مجھے بھوک لگی ہے بیوی، میں نے کچھ نہیں کھایا، اس نے معصومیت سے کہا، جس پر صبرین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم بھوکے مرو یا جیو، مجھے پرواہ نہیں، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ اب وہ کوئی ایسا خواب دیکھنا نہیں چاہتی تھی جو اسے پھر سے تکلیف سے دوچار کر دے۔ اس کے سرد اور بے رحمانہ لہجے نے شہزام کو تکلیف تو بہت دی، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے احساسات بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ واقعی کسی عورت کے موڈ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ دیکھو، اگر تم مجھے نہیں کھلاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ آفس تک چلوں گا۔ یہ سن کر صبرین کا دل کیا بس سے چھلانگ لگا دے۔ میں اور تمہیں کھلاؤں؟ کیا تم کوئی پالتو جانور ہو جو میں کھلاؤں؟ سچی بات تو یہ تھی کہ خود اس کا بھی بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ایک خیال کے آتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ کھانا پکانا تو میرے لیے بالکل ممکن نہیں، لیکن ہم اس ہوٹل پر ضرور کھا سکتے ہیں جو میں چوز کروں گی۔ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو تمہاری مرضی۔ اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ شہزام بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہ رہا تھا، تو جلدی سے بول اٹھا۔ 10 منٹ بعد ہی دونوں سڑک پر موجود ایک ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے، جہاں صرف اسپائسی کھانا ہی ملتا تھا۔ شہزام تذبذب میں صبرین کو دیکھتا ہی رہ گیا، جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ایک کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ چکی تھی اور اب بیرے کو اسپائسی کھانا آرڈر کر رہی تھی۔ شہزام لاچاری اور بے بسی سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ کتنی بے حس تھی۔ اسے پتا بھی تھا کہ شہزام کا معدہ حساس ہے، وہ اسپائسی کھانا نہیں کھا سکے گا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اکیلی ہو۔ سچی بات تو یہ تھی کہ آج اتنے دنوں بعد وہ اپنی مرضی کا کھا سکتی تھی۔ گزرے دنوں میں شہزام کے ساتھ رہ کر اسے بالکل موقع نہیں مل سکا تھا کہ اسپائسی کھا سکے، اور آج وہ اپنی مرضی کرنے میں آزاد تھی۔ اس نے اپنی مرضی کے ہر قسم کے اسپائسی بیف رول، مٹن رول وغیرہ آرڈر کیے۔ آج وہ دل کھول کر شہزام کے ساتھ اپنی مرضی کا کھانا کھا کر اصل میں اسے یہ باور کرانا چاہ رہی تھی کہ اسے شہزام کے حساس معدے کی پرواہ نہیں۔ شہزام کے تاثرات کافی ناخوشگوار تھے۔ وہ مکمل اپنے کھانے میں مصروف تھی، آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اکیلی ہی بیٹھی ہو یا اس کے سامنے اس کا شوہر نہیں کوئی اجنبی شخص بیٹھا ہو۔ اگر یہاں بات گزرے دنوں کی ہوتی تو وہ اس کی طبیعت کا خیال رکھتے ہلکا پھلکا آرڈر کرتی، لیکن اب بات دوسری تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر صبر کے ساتھ اسے کھاتا دیکھ کر آخر شہزام سے رہا نہ گیا۔ مجھے بھی دو۔ اس کی لاپرواہی اسے طیش دلا رہی تھی، تبھی سرد انداز میں بول پڑا۔ کیوں؟ کیا تمہارے ہاتھ سلامت نہیں ہیں؟ صبرین نے بنا اسے دیکھے مگن انداز میں کہا۔ کھانا ہے تو خود اٹھاؤ۔ اس نے کھانے سے سر بھی نہیں اٹھایا۔ یہ سن کر شہزام کے سر کی رگیں غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ایک بیف رول اٹھا لیا، لیکن ایک لقمہ لیتے ہی اس کا دل اچھل کر باہر آنے لگا، زبان کے ساتھ منہ بھی جلنے لگا۔ جیسے تیسے لقمہ نگل کر نیچے اتارا، میدے میں جاتے ہی جلن سے میدہ دھوائیاں دینے لگا۔ تیز مرچوں کی وجہ سے
کانوں تک سے دھواں نکلنے لگا۔ بے اختیار چلا اٹھا، اف! یہ کیا ہے؟ اف اف! اس قدر مرچی! آہ! جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ مرچوں کی وجہ سے اس کا منہ، زبان، معدہ اور سینے تک جلنے لگا تھا۔ اسپائسی رول! ویسے میں بھی اسپائسیز نہیں کھا سکتی، بالکل بھی نہیں۔ صبرین نے لاپرواہی سے رول اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے کہا اور مزے سے چٹخارے لے کر کھانے لگی، جیسے اسے جلا رہی ہو، اور وہ واقعی جل رہا تھا۔ اسے کھاتا دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی لاپرواہی اسے جلا کر مار رہی تھی۔ تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ شہزام نے بمشکل جلتے منہ سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صبرین نے ابرو اٹھا کر اس کے جملے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ واقعی مرچوں کی وجہ سے خود اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو ہمیشہ سے اسپائسی ہی پسند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے لیے پکاتے ہوئے میں مرچ نہ ہونے کے برابر ڈالتی تھی۔ لیکن اب میں اپنی مرضی سے کھا سکتی ہوں۔ کسی اور کے لیے خود کو پابند تو نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا سا تھا۔ شہرام شہزام کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسپائسی پسند کرتی ہے، اور اسے یہ بات بھی آج پتہ لگی کہ وہ اس کی وجہ سے مرچ کم ڈالتی تھی، جبکہ وہ سمجھتا رہا کہ صبرین کو بھی اس کی طرح مرچ نہیں پسند۔ اس کے باوجود بھی صبرین کا رویہ کافی دل شکن تھا۔ شہزام نے واقعی اپنے دل میں تکلیف محسوس کی، لیکن دوسرے ہی پل اس کا لہجہ کافی سرد ہو گیا۔ میں نے کبھی تم کو مجبور نہیں کیا کہ خود کو میری وجہ سے پابند کر لو۔ یہ یک طرفہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا صبرین بیگم۔ اسے سرد نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں مرچوں کی وجہ سے نمی کے ساتھ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر صبرین کا نوالا چباتے منہ رک گیا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا اس نے۔ کب اسے کسی بات کے لیے مجبور کیا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ اس پر الزام نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ شروع دن سے لے کر آج تک وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتی ہی آئی تھی، اور الزام شہزام پر لگا دیتی تھی۔ وہ خود اس کے پاس گئی تھی، زبردستی رشتہ بھی جوڑا۔ اس میں کہیں بھی شہزام قصوروار نہیں تھا۔ بس یہ ماننے میں اس کی خودداری آڑے آ رہی تھی۔ بلا کی ضدی تھی صبرین۔ وہ سر جھکائے رول کھاتی رہی اور خاموشی سے سوچے گئی۔ کھانے کے بعد بل آیا تو اس نے بیرے سے کہا، ہاف میں پے کروں گی اور ہاف یہ آدمی کرے گا۔ اس کی بات پر شہزام کے ساتھ بیرا بھی ہکا پکا رہ گیا۔ شہزام نے تو کچھ کھایا ہی نہیں تھا، پھر بھی آدھا بل بھرنے پر مجبور تھا۔ اپنے پیسے واپس رکھ لو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری عورت بل پے کرے۔ اس نے والیٹ سے کارڈ نکال کر بل پے کرنا چاہا۔ اوہ معاف کرنا شہزام صاحب، کیونکہ تم وکیل ہو تو میں تم سے پیسے کے معاملے میں جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہتی۔ صبرین نے اپنے پیسے دوبارہ اس پلیٹ میں رکھے جو بیرا تھامے ہوئے دونوں کی فضول بحث سن رہا تھا۔ بل رکھ کر وہ پرس اٹھا کر بنا اسے دیکھے باہر نکل گئی۔ اس کے لیے اب یہ آسان نہیں تھا کہ شہزام کے پیسے خود پر خرچ کرتی۔ اس کے جاتے ہی شہزام نے بے اختیار اپنی جلدی پیشانی سہلائی تھی۔ اس نے اپنے کارڈ سے بقایا بل ادا کیا اور اس کے پیچھے بھاگا، لیکن صبرین جا چکی تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 32۔ یہ دیکھو ذرا اپنے۔ باہر آتے ہی اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اتنا کہ وہ وہیں فٹ پاتھ پر لگے ٹیلی فون بوتھ کا سہارا لے کے پیٹ پکڑ کے دوہرا ہو گیا۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 32 اب ختم ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں خود اسپائسیز نہیں کھا سکتی، جو لوگ اسپائسیز نہیں، مرچی نہیں کھا سکتے جو لوگ، ٹھیک ہے، ان کے لیے مرچی ایک زہر ہے۔ اگر میں زیادہ تیز مرچی کھا لوں تو میرا سانس تک رک سکتا ہے، میرا سانس رک بھی جاتا ہے اکثر۔ ویسے تو میں کھاتی ہی نہیں ہوں مرچی، کیونکہ مجھے اپنی کنڈیشن کا پتہ ہے، اس لیے میں ایسی کوئی چیزیں نہیں کھاتی۔ میں ریسٹورینٹس جا کے بھی وہی چیزیں زیادہ تر کھاتی ہوں
جو کہ میں نے پہلے سے ٹیسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر میری فیملی کھا کر مجھے بتا دیتی ہے ٹیسٹ کر کے کہ یہ کھا لو، اس میں اسپائس نہیں ہے یا اس میں نمک نہیں ہے۔ میں نمک بھی نہیں کھا سکتی، مرچی بھی نہیں کھا سکتی۔ تو یہ جو اس نے اسپائس کھلایا ہے، اگر کوئی اس طرح سے مجھے کھلا دے تو شاید میری موت بھی واقع ہو جائے۔ تو اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، خاص طور پہ صحت کو لے کے، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے زبردستی کھانا کھلایا، اس کو خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اسپائسی ہوگا، اور مجھے تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اسپائسی ہوگا، اور میں نے 2-3 اسپون ہی بمشکل کھائے تھے، اور میری اتنی بری کنڈیشن ہو گئی تھی، میرے ناک، منہ اور آنکھوں ہر جگہ سے پانی ایسے بہ رہا تھا جیسے کسی نے نل کا کھول دیا، اور میری اتنی بری کنڈیشن ہو گئی تھی کہ وہ اس جگہ پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بھی بہت گھبرا گئے۔ تو اس طرح کا مذاق کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، کیونکہ جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے یا جو ایسی چیزیں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، جو وہ کھاتے نہیں ہیں، تو ان کی جان پر بھی بن سکتی ہے، کیونکہ میرا سانس اگر مجھے تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے اور میری اسپائس لیول کم نہ ہو تو میرا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں لے پاتی پھر۔ تو اس طرح کی حرکتیں یا حرکت آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ مت کیجیے گا۔ جیسے میں نمک بھی نہیں کھا سکتی، مرچیں بھی نہیں کھا سکتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مٹر بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر میں مٹر کھا بھی لوں تو مجھے وامٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں دوستوں کے ساتھ مذاق، ایسا مذاق، سنگین مذاق، خاص طور پہ صحت کو لے کر تو کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، کیونکہ میں یہ فیس کر چکی ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ اذیت اتنی اتنی زیادہ اذیت ہوتی ہے، سینے میں ایسی جلن ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے بس ابھی آپ کی جان نکل جائے گی، تکلیف سینے کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ جب میں نے ایک دفعہ اوور اسپائس کھا لیا تھا، کی بات بتا رہی ہوں، تو اذیت ناک وہ جو ہے نا 5-10 منٹ ہوتے ہیں میری زندگی کے، جس میں اگر ایسا کوئی سینیریو میرے ساتھ ہو جائے تو پلیز ایسے مذاق آپ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بالکل بھی مت کرنا۔ چلیں میں نیکسٹ ایپیسوڈ وائس تک کروں گی، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔